अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, ये ही शॉट टू फेम जब इमरान खान साहब के बड़े मुश्किल वक्त थे और लग रहा था कि फ़ौज के साथ अब जंग बढ़ती चली जा रही थी, यानी लफ्ज़ी जंग टॉप कमांड से, टू बी मोर स्पेसिफिक। तो उस वक्त ये हमने इनको देखा, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आए, उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जी इस तरीके से हालात बेहतर हो सकते हैं, ये स्टेप्स लें तो बेहतर हो सकते हैं। हाल ही में हमने देखा कि मेजर रोकड़ी साहब मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। अब वो IPP जो पार्टी है उसके स्पोक्स पर्सन भी हैं और फिर ये भी सुना गया, उन्होंने ख़ुद भी फरमाया कि उनके जो फ़ौज की टॉप कमांड है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वार्म वेलकम टू द शो रोकड़ी साहब। उनको आज हम नाज़रीन बताएं, उनको दावत दे, मकसद ये है कि कुछ पार्टी और कुछ जो सियासत, फ़ौज, खान साहब, इन सब चीज़ों पे हमने कहा बात करें, ज़रा खुल के एक बात हो जाए, एक काम और कूल डिस्कशन ऑन क्रिटिकल इश्यूज, ठीक है। तो रोकड़ी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल एक आई है जजमेंट, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट की एक रूलिंग आई है, उसमें वो, एंड इफ़ आई अलाउ मी, अब मैं कोट करती हूँ, उन्होंने कहा कि ये it is absurd to imply that the petitioner himself maneuvered his unlawful arrest from the premises of Islamabad High Court so he could be acted upon his so-called secret plan। और फिर उन्होंने, आपने देखी होगी, पूरी तो हमने नहीं देखी, लेकिन जो रिपोर्ट आई डिटेल अखबार में, उसमें उन्होंने कहा जी ये क्या मामला है कि आप अभी प्रोसिक्यूशन को यानी कि बड़े एविडेंस के साथ प्रूव करना होता है कि उन्होंने ये कहा कि जी आपने यू मेड अ जोक आउट ऑफ द CPRC जो भी कानून है, और आप वीडियो लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये एविडेंस है, ट्वीट्स लेके आ रहे हैं कह रहे हैं ये एविडेंस है कि इमरान खान साहब खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो हमने सोचा इससे शुरू कर दें, बिकॉज आपको और बड़े मामलात हैं, बट दीज आर क्रिटिकल इश्यूज, राइट, अहम तरीन इशू। जी जी, देखें कितना बड़ा इवेंट है और उसका मैं कहता हूँ कि सोल रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है। आप कह रहे हैं? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं तो आज से साल पहले से कह रहा था कि ये जिस रास्ते के ऊपर इमरान खान चल रहा है, ये रास्ता यही है कन्फ्रंटेशन का। अब जो ये जजमेंट है जो कोर्ट किया, इससे पहले इंक्वायरी क्या मुकम्मल हो गई है? क्या इंक्वायरी बताइए नहीं हुई? फौज की जो इंक्वायरी अटॉर्नी जनरल ने कहा है अभी परसों कोर्ट में कि अभी हो रही है सारी, अभी तक वो प्रोसेस में है। क्या इमरान खान, सर एक मिनट, आप फरमा रहे हैं कि अभी कोर्ट इंक्वायरी कर रही है, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि सोल रिस्पॉन्सिबल इमरान? नहीं, ये तो मैं अपना, अच्छा, अपना जाती, ठीक है, अपना, ये तो मैं कुछ फेयर इनफ। देखें कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो मेरा जाती मुशाहिदा होगा या आप और हम एक जगह पे बिल्कुल, हम बिल्कुल तो हमें आइडिया हो जाता है, और ये गुमान भी नहीं रहा। यानी हम तो, गुमान तो उस वक्त था कि हम ये कह रहे थे कि ये करने वाला है, ये डायरेक्शन या ये अप्रोच जो है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप उसी पे चलें जिसके नजरिया के लिए हम आपके साथ मिले थे। तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन जो आपने सवाल पहला किया, उसका ये है कि वो तो जब कंप्लीट होगी फिर जाके आगे क्या चीजें बनती हैं। ये तो बहुत कबल अज़ वक्त है इस तरह की स्टेटमेंट का आना, पता नहीं उन्होंने क्या क्यों दी या क्या दी। मैं आपको बताती क्यों जी, क्योंकि देखिए ना, पंजाब अलोन में हमारा ख्याल है कि कोई 50 या 56 केसेस FIRs हैं, ठीक है, और हर FIR में ये है कि चाहे वो कौन सी टावर है लाहौर में जिस पर अटैक हुआ, चाहे कोर कमांडर के रेजिडेंस पे अटैक हुआ, चाहे जहाँ तो हर एक में, क्योंकि इमरान खान हैं, उनको कहा गया है, अक्यूज्ड हैं कि भाई उन्होंने ये किया, उस हवाले से जाहिर जब कोर्ट के सामने जाएगा तो उन्होंने तो देना है, उस हवाले से जो चीज सामने आएगी उस पे उन्होंने दे दिया। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अभी अकॉर्डिंग टू लॉ और जो बेस होगा ट्रायल इन्वेस्टिगेशन पे, आप फरमा रहे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए ये प्रीमेच्योर होगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहना कि खान इसमें मुलव्वस है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी आप पूरी कौम को एक ऐसे हाल में क्यों डालें? यानी एक चीज हुई पड़ी है, आपने उसका सर्टन करना है कि किसने किया। एविडेंसेस जा रहे हैं कि ये बंदा है उसको जनरेट करने वाला। अब मुझे पता है कि मियांवाली के अंदर इस सारी जो कार्रवाई थी उसको तंजीम ने जनरेट किया। इसके मैंने इसको ऑर्डर्स आए, वहां के जो मुंतखब नुमाइंदा थे उनको बताया गया कि निकलो बाहर, लोकेशंस दी गई,
فلانی جگہ پہنچو، فلانی جگہ پہنچو، فلانی جگہ پہنچو. تو اب یہ چیزیں آن ریکارڈ تو ہیں. میرے پاس 9 مئی سے میرے خیال میں 12 دن پہلے ود ان پی ٹی آئی سرکلز کے جو نوجوان لڑکے تھے اوورسیز کے, انہوں نے مجھے میسج کیا, انہوں نے کہا کچھ بڑا خطرناک کام ہونے لگا, کچھ ہونے لگا, اب وی ڈونٹ نو, جو مجھے بتاتے تھے. میں نے کہا مثلاً آپ کو یاد ہوگا ایک چلی تھی کہ جی یہ مراد سعید مرجد کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی ایشو کیا جائے گا, یعنی کہ دے ور اپ ٹو سم تھنگ. 9 مئی سے تو 10 دن پہلے مجھے بھی پتا تھا کہ ود ان پی ٹی آئی سرکلز میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں جو آگے یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ اگر گرفتاری ہوئی تو اس کے اوپر ہم نے یہ ری ایکشن دینا ہے. اب آپ دیکھیں نا, تمام لوگوں کو ان ایگزیکٹ جگہ پہ جا کر پہنچنا اور وہاں پر ان کی لیڈرشپ کا پہنچنا, ایسے تو نہیں جاتا کوئی. اچھا جی, آپ نے جو فرمایا اس کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے کچھ لوگوں نے آپ سے یہ کہا کہ جی کوئی خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں, تو یعنی یہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس اگر اتنا اسٹریٹ اور سمپل ہو تو پھر میں یہ پوچھوں کہ بھائی اب تک جو ہم سن رہے ہیں, اب کتنے دن ہو گئے, 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے, 2 مہینے سے زیادہ 10 دن اوپر ہو گئے, 10 نہیں تقریباً 20 دن ہونے جا رہے ہیں اوپر تقریباً. لیکن جہاں شہریوں کی بات آتی ہے, میرے لیے تو سوال ابھی بھی ہے کہ میجر صاحب کوئی ایویڈنس مجھے دیکھ نہیں رہا کہ میں کہوں کہ جی دیکھیں نا, کیونکہ یہ بات تو چلتی جا رہی ہے. اینڈ آئی ایم نوٹ ڈیفینڈر آف عمران خان, بی ویری کلیئر, کیونکہ آئی جسٹ لک ایٹ پاکستان اینڈ لا اینڈ یہ تو بات یہ ہے کہ لیکن یہ تو مجھے پوچھنے کا حق ہے جو سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ایویڈنس تو بتا دیں, کیونکہ آپ جو فرما رہے ہیں دیکھیں نا, بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پتا تھا, یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ 2 ہفتے پہلے ہمیں پتا تھا کہ پیٹرول بم بن رہے ہیں, یہ بہت سی باتیں. لیکن ایز سچ آپ مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایویڈنس سامنے آیا ہے جس پہ آپ کہیں؟ میں کہتا ہوں بہت آئے. دیکھیں کس کے پاس ہے, آپ کے پاس؟ ہمارے پاس تو نہیں, گورنمنٹ کے پاس ہے. پبلک کے پاس نہیں آئے؟ نہیں, پبلک کے پاس پہنچے نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کے پاس ہیں. کیسز ہوئے, دیکھیں اس وقت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر کیسز چل رہے ہیں, چلان ہو گئے, لوگ پولیس کی انویسٹیگیشن ہوئی. اس کا تو مجھے بھی پتا ہے کہ بہت زیادہ یقینی بنایا گیا کہ کوئی بھی بندہ جو انوالو نہیں ہے اس کو کسی بھی صورت نہ لایا جائے. یہاں تک بھی کیا گیا کہ جو لوگ موقع کے اوپر موجود ہیں لیکن کئی سیلفی نوجوان لڑکے ہیں کر رہے ہیں, تو یہ بھی انشور کیا گیا کہ جو بندہ اس میں انوالو نہیں تھا تو اس کو کیٹیگری دوسری کے اندر رکھا گیا. اور جس کو 100% کوشش کی گئی کہ صرف اور صرف وہ لوگ اس لیول تک لے کے جائیں جو واقعی اس جرم کے اندر ملوث تھے, اور وہ کوئی اتنے زیادہ بھی نہیں تھے, اور ان کو جرم کے مطابق سزا ملنا بھی لازم ہے. اب کیا یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ جماعت اسلامی کے ہیں یا یہ پی پی کے ہیں, یہ نون کے ہیں, یہ کس کے ہیں؟ تمام جو لوگ چلان ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام پی ٹی آئی کے ہیں. آپ جب ان کا یہ فونز لے رہے ہیں, ہر کسی کا ایکسیس ناؤ, تو ان تمام کے اوپر ان کو انسٹرکشنز مل رہی ہیں کہ تم فلانی جگہ پہنچو, فلانی جگہ پہنچو, فلانی جگہ پہنچو. ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر, یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ خاتون ہے, ہماری بہن ہے, انہوں نے مجھے دکھایا, انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو ایک وہ ہم نے بھی دیکھے, اور وہ اس واٹس ایپ گروپ کو میں نے دیکھا جا کے, انہوں نے مجھے خود دکھایا, شی واز ممبر آف دیٹ گروپ. تو یہ چیزیں ایسی تو نہیں ہوئی ہے نا. اچھا, اس سے پہلے ہم تو کیونکہ نہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں, آپ اور ہم تجزیہ ہی کر سکتے ہیں. اس جب گرفتار ہو رہا ہے اس سے پہلے کا آپ بیان سن لیں, ایون آج کے بیان سن لیں کہ اگر مجھے پھر گرفتار کیا گیا تو لوگوں نے نکلنا ہے. یعنی ہی از ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ احتجاج کس چیز کا, تمہیں گرفتاری کس چیز کی ہو رہی ہے, تم کیسز میں کیوں نہیں پیش ہوتے ہو. اگر تم کلیئر ویسے سارا دن تو کیسز میں پھر رہے ہوتے ہیں. نہیں پھرنا, دیکھیں ہمارا نہیں مطلب ہی از گوئنگ فرام کورٹ ٹو کورٹ یا نہیں. ہمارا جو عدالتی نظام ہے نا, اس کے اندر اتنے پیچیدہ مسائل ہیں کہ ایک جگہ سے بیل, دوسری جگہ سے بیل, بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا ایک پلاٹ یا ایک یعنی 75,000 ساڑھے پتہ نہیں کتنا کیس سپریم کورٹ کے اندر ابھی بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے, جو مین کیسز ہیں لاکھوں کی تعداد میں, اور ان کو آج تک کسی نے ایڈریس ہی نہیں کیا. 10 سال سے کیس لگے ہوئے ہیں. تو what he is doing is کہ he is playing wickedly, not wisely, wickedly. وہ جا کے ہر چیز کی پہلے اپنی ضمانت کرا لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے,
the main purpose of عمران خان is کہ وہ کسی انویسٹیگیشن پہ کوشچن آنسر سے ابھی تک وہ بھاگا ہوا ہے، سوائے ایک جی آئی ٹی کے جو پچھلے 2 ہفتے پہلے اور نیب کی بھی، جی آئی ٹی نیب میں بھی جاتے رہتے ہیں سوال جواب، کورٹس میں بھی جاتے ہیں، لیکن شاید نیب کے ایسے ہیں کہ وہ پبلک نہیں کر رہے ہوں گے. نہیں وہ توشہ خانہ وہ پبلک تو کچھ ہوئے ہیں جہاں وہ گئے ہیں، ان کی بیگم بھی گئی، وہ بھی گئے. تو جو انکوائری جے آئی ٹی نے کی اس پہ جتنے سوال ہیں آپ ان کے جواب دیکھ لیجئے. یعنی عمران خان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ میں الیکشن کسی بھی صورت مارچ سے پہلے لے لوں، اور مارچ کے بعد جیسے جیسے کام چلتا جائے گا تو ہی تھنکس کہ اس کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی. تو ابھی بھی ان کے بہت سارے لوگ جو ایبسکونڈر ہیں یا جو لوگ ابھی تک کیسز کے اندر ہیں اور پیش نہیں ہوئے تو دے آر تھنکنگ سم تھنگ، بیٹھے ہوئے تھے. اچھا یہ جی وہ مارچ سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں الیکشن لے آؤں، لیکن عمران خان کو چھوڑیں ہمارا آئین تو کہتا ہے نا کہ 90 دنوں میں الیکشنز ہوں. نہیں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو مارچ گزر گیا، جو گزر گیا. اچھا اوکے، آنے والے مارچ پہ بھی ہی ہیڈ ان ہز مائنڈ کہ مجھے اگر مارچ سے پہلے الیکشن ملتا ہے تو میں جیتتا ہوں، اور بات ٹھیک بھی تھی. لوگوں کا جو اس وقت بنا ہوا تھا ایک سارا سلسلہ، تو واقعی الیکشن ہوتا تو فائدہ ہوتا. اچھا دیکھیے میری صاحب بات ہے کہ ہم یہ بہت سی باتیں جو ہم بات کر رہے ہیں دیکھیے، لیکن کیا یہ سب چیزیں ایویڈنس بنتی ہیں کورٹ آف لا؟ وہ نہیں، میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ وہ اچھا اگر ایویڈنس بنتی کورٹ آف لا میں، کیونکہ میرے جیسا شخص بار بار یہی سوال اٹھائے گا. ابھی تک آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بیکاز یو نو دا گراؤنڈ سین، کہ ابھی تک سپورٹ قائم ہے لوگوں میں. دیکھیے میرے پاس کوئی آئی ڈونٹ ہیو اے وے ٹو میجر اٹ، لیکن میں جو ایک کانسٹنٹلی لوگوں سے، چاہے کے پی کے ہوں، چاہے اس فون میں بڑے میسیجز ہیں میں دیکھتی ہوں، اور جو فون دیکھنے والے ان کو پتا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اب یہ جو معاملات ہیں، اگر اتنی سپورٹ ہے اور یہ بھی ہے کہ جی نہیں یہ شخص غلط ہیں، انہوں نے یہ کروایا ہے، تو پھر زیادہ ایویڈنس کیوں نہیں آتا سامنے؟ یہ بڑا سوال ہے. دیکھیں نا، ایویڈنس تو آئے گا، آنا چاہیے اور آئے گا. کس کا لنک کس سے بنتا ہے؟ فار آپ کا چینل 24 کا جو بھی ملازم ہوگا تو اس کا لنک آپ کے چینل سے بنے گا، بے شک، تو وہ کسی نہ کسی صورتحال میں رسپانسبل ہوگا آپ کی چیز کا. اب پارٹی چیئرمین کے طور پہ ایک پارٹی آرگنائز کرائم کرتی ہے، اور پارٹی چیئرمین کے طور پہ، اور وہ خود اپنے انڈورس کر رہا ہے اس چیز کو کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑا گیا تو یہی کام دوبارہ ہوگا. تو یعنی اور اچھا ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. بیانیہ کیا تھا سارے کا سارا؟ بیانیہ زور کس پہ تھا کہ انٹائر اسٹیبلشمنٹ، فوج کے خلاف ایک موومنٹ کھڑی کرو، پہلے نام بگاڑے، ناصم کو نہیں بننے دینا اور یہ نہیں ہونا. اچھا بیانیہ یہ تھا کہ اپنی مرضی کا چیف لے کے آنا ہے، جو اصل چیز ہے. اور وہ بھی بدلتے رہتے ہیں جب ان کو جو چاہے اسٹیٹمنٹ. نہیں میں کہہ رہی ہوں کبھی تو کہتے ہیں نا نہیں جنرل فیض کو میں نے تو کچھ نہیں بنانا تھا، یہ I'm just saying, but جنرل عاصم کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا میری جب تک نہیں اس میں ہاں نہیں بیکاز یہ ملے ہوئے تھے نا، یعنی اس کو he depends یہ اپنے ڈیپینڈنٹ آن جنرل فیض نہیں، ہر بندے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اب اعظم خان تھا، اعظم خان واز دا سول کسٹوڈین آف ایوری تھنگ. آئی بی جو ہے پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے، اس کو نہیں کرتی تھی، وہ اعظم خان تک رکتی تھی. جی اعظم خان کی آپ نے اعظم خان صاحب کی بات کی ہے، دیکھیے نا اگین جو اعظم خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ جسٹس باقر کی جو ججمنٹ ہے 2020 کے 22 کی ان کے یہ جو سعد رفیق صاحب کے کیس میں بڑی کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جب 164 کا بیان آئے گا سامنے تو پھر اس میں ہر صورت the accused lawyer must be there. This is part of the judgment. تو اعظم خان صاحب ایک تو مجھے آپ بتا دیجئے گا کہ اعظم خان صاحب نے کوئی نئی بات کی ہے؟ کچھ نہیں نئی بات کی، وہی سب. اور اب تو اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں، اس وقت ہم جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ نانسنس ہے جو کہنا کہ سازش ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اعظم خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کورٹ میں جائے گی، الٹیمیٹلی کورٹ آف لا میں تو جانا ہی ہے. اٹ بی تھرون آؤٹ کیونکہ 164 میں تو وہ ہے ہی نہیں. نہیں ایسے نہیں ہوگا ججمنٹ تو یہ نہیں ایسے نہیں ہوگا. میرے والد جو تھے وہ بہت بڑے وکیل تھے،
تو وہ کہتے تھے کہ یہ واحد ملک ہے جس میں سزائے موت بھی ہے اور دوسری طرف 4 مہینے سزا بھی ہے. یعنی ہمارا لا کچھ ایسا مسائل کا شکار ہے, شریعہ لا بھی علیحدہ وغیرہ, تو وہ ایک علیحدہ بحث چل پڑتی ہے. لیکن یہ چیزیں اب سٹارٹ ہوئی ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ اس کو سپورٹ حاصل ہے, بالکل حاصل ہے, لوگوں میں سپورٹ حاصل ہے. اب پروگریسو پولیٹیکل پارٹی سے کلٹ کا جو سفر ہے وہ طے ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل لیڈر سے زیادہ ایک دیوتا یا سم تھنگ کہ جس کے اوپر ڈیوائن جنہوں نے ان کو دیوتا بنانے میں کرٹیکل رول ادا کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, ٹھیک ہے, ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا. نہیں پوچھنا چاہیے. دیکھیں مطلب وہ میں آپ کو بتاؤں, میں ان کی پارٹی میں تھی نا شروع میں 2 سال میں, مطلب 96-7 میں, تو اس وقت تو دیوتا کی کوئی صورت حال اس وقت ہی وہ نارمل پرسن. اسی طرح تو جب ان کو اٹھایا اداروں نے تو پھر ان کو آپ اس پوائنٹ پہ لے. میں تو قائل ہوں کہ آپ کا مقصد اپنا ملک ہونا چاہیے. اب ملک کے مفادات کے لیے جو کام کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو ملک کے لیے نقصان کر رہا ہے اور وہ نقصان اسٹیبلش فیکٹ بھی ہو جائے تو اس سے بالکل پوچھنا چاہیے. جنرل فیض کا نام میں نے فرسٹ ٹائم میں نے اس میڈیا پہ لینا شروع کیا کہ یہ ہی شوڈ بی آسکڈ. ابھی یہ جو پچھلا انہوں نے کیا سینئر آفیسرز کو انہوں نے گھر بھیجا, یہ اچھی ایگزامپل انہوں نے, بہت اچھی. ٹھیک. پھر حافظ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اس میں یہ کام کرنے کی اہلیت ہے. اس پرسنالٹی میں بہت ساری وہ چیزیں جو خواہ مخواہ کی ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. جنرل عاصم کے لیے تو جنرل عاصم سے امید ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں کئی دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھیں آپ کا کسی بھی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا کسی بھی ادارے سے کسی ایک خاص دور میں ایک خاص نوعیت کے تحت اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اختلاف آپ کا پرماننٹ رہے گا. بے شک اب حالات تبدیل ہوئے, آپ کو اپنے ملک کو, وی آر اے اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ, ہم ویک پولیٹیکل گورنمنٹ تو ہے نہیں, نہ ہماری آرمی جو ہے وہ کوئی سیریمونیل آرمی ہے, نہ ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں ہم کوئی کہیں کہ ہم اسکینڈینیویا ہیں. ہمیں مضبوط فوج, مضبوط ادارے, مضبوط ملک چاہیے. ہم اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ہمیں فوج رکھنی ہے, اسٹرانگ ملک ہے, اور جس کو جو اور اسٹرانگ ہوگا. دیکھیے چاہے انڈیویجول ہوں, چاہے جنرل عاصم منیر ہوں, چاہے آپ کے کوئی پرائم منسٹر کوئی بھی ہو, الٹیمیٹلی قانون کا جو ایک ہے فریم ورک اسی میں چلیں گے تو بات ہوگی. اچھا, ایک انٹرسٹنگ جو سب سے بڑا چیپٹر ہے جو اس کی آپ نوٹ کریں گے نا, اس کی پوری جو پچھلی گورنمنٹ کو تو 4 سال چلی گئی, آپ دیکھتے گئے کہ آئی جیز چینج ہوتے گئے, دورانی درجنوں اور اچھے بھی ضائع ہو گئے اور دورانی صاحب جیسے آدمی بھی کو انہوں نے فیل کر کے وہاں سے بھیج دیا. اچھا, اب اس نے سارا جو جری کیا نا بچے کو, آپ کی پبلک کا جو بچہ ہے جو 18 سے 22 سال کا تھا, اس نے ان کو جری کیا قانون کی پرواہ نہیں کرنی. یعنی آپ ایک لیڈر ہیں نا, آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں, آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے, توڑ دو. اور پھر اس نے اسلام کی ان ٹرمز کو بیچ میں لایا کہ بچوں, کتنا بچہ ینگسٹر ہے, ایموشنل ہے, ان کو حق باطل, یعنی حق اور باطل کا لفظی معنی کبھی کیا ان کو علم ہے. تو اتنی خطرناک ڈیوائڈ تھی. اب اس کا مقصد کیا تھا, میں یہ پوچھوں کہ آپ میرے یہ گھر ہے آپ کی, یعنی اس کو خراب تباہ کرنے کا مقصد کیا تھا, اور تمہارے پاس ہے کیا جو تم چاہتے ہو کہ یہ سارا کچھ کھڈے میں چلا جائے, اور تمہارے پاس کیا کیا لے کے آؤ گے. آپ تو ڈیپینڈنٹ تھے شہزاد اکبر پہ, آپ ڈیپینڈنٹ تھے تمام ان لوگوں پہ جنہوں نے کرپشن, نااہلیت, ہر چیز کر دی. یعنی مقصد کیا ہے. ایک میں پرسوں ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, لیکن بیجر صاحب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں نا, اب بات ہو رہی ہے, آپ ان کے قریبی دوست تھے اور بہت سے تھے, میں دیکھتی رہتی ہوں جو ان کے اتنے قریب تھے, وہ اب ان پر تبرہ پڑے رکتے نہیں ہیں. یعنی دیکھیں نا یہ بڑا معاملہ ہے. اگر مجھے آپ اجازت دیں میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آ کے ناظرین اسی گفتگو رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ میجر روکڑی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں جو ایک سیاسی صورتحال ہے اور قانون کی ان تمام معاملات پر بات کریں. جی, تو میرے ساتھ بات ہی ہے نا کہ یہ
اب اتنی دفعہ یہ سائیکل چلی ہے, پہلی دفعہ تو نہیں ہے. ہم جیسوں نے دیکھی بڑی دہائی کہ جی ابھی آج یہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے فیوریٹ ہے اور ابھی یہ سب سے برا ہے, ابھی یہ قانون ہے, پھر یہ قانون کو بھی تو عمران خان نے اکیلے نے, عمران خان صاحب کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ کیونکہ میرے پاس سب سے اچھے جواب ہیں, میرے پاس سلوشنز ہیں, تو میرے پہ ہر چیز کوشر ہے, ہر چیز جائز ہے, یہ ہے نا. لیکن یہ عمران خان نے بھی کیا, پاکستان میں پہلے بھی ہوا ہے. تو جب بھی غلط تھا اور جب بھی غلط تھا, اب کیونکہ ان کی ٹکر ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور بڑی بے عقلی کی باتیں ہوئی ہیں جو ہوئی ہیں, یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو تو سوچنا چاہیے تھا. ایسے تو یا تو یو آر اے ریولیوشنری یا پھر یو آر اے پارلیمنٹیرین, اس میں بیچ میں تو کچھ نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ میں اس پہ واپس آؤں گی کہ یہ جو ایویڈنس ہے نا, دیکھیے ابھی بھی آپ ان کے سپورٹر سے بات کریں تو وہ بات ہماری تو نہیں سنتے, وہ تو آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ بوٹ پالشیاں ہیں, آپ جی ایچ کیو کے ہیں. ہم تو بات ہے کہ جب تک ایویڈنس, دیکھیے ایک موومنٹ ہے, ادھر دفتر میں میرے یہ سب لوگ بیٹھے ہیں, کوئی مجھے اٹھا کے یہاں سے لے جائے کوئی اور باہر جا کے میری کوئی کٹائی شروع کر دے تو دفتر والے کیا کریں گے؟ یہ ادھر ہی جائیں گے نا جدھر کٹائی ہو رہی ہے. تو اب بات بالکل درست ہے کہ یہ دس از ان ایکسیپٹیبل یو اسٹارٹ اٹیکنگ دیز پلیسز, بٹ وہ جو ایک سوچ ہے کہ جی جانا ہی ادھر تھا, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, بہت سے لوگ ہیں ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی کیوں کہاں جاتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں, یعنی they had one یعنی kind of enemy they made, انہوں نے کہا یہ ریسپانسبل ہے وہاں پہ جاؤ. اچھا وہ ہو بھی گیا نا کہ عمران خان صاحب نے پہلے فوج پہ, پھر اس پہ, پھر آرمی چیف پہ, پھر یہ کر کے, اور پھر جو ان پہ اٹیک ہوا, پھر مطلب کہ وہ لائنز ور ڈرون, پھر سوشل میڈیا, جی لائنز ور ڈرون. تو اب بات یہ کہ یہاں سے آگے کیسے جانا ہے. میں آپ کو اگر ہم نے بات کی کہ ہم کھل کے بات کریں گے, مجھے جو دکھائی دے رہا ہے وہ تو نہیں دکھائی دے رہا کہ آئی پی پی میں لوگ زیادہ جا رہے ہیں, لیٹ می بی آنیسٹ. اور جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, اور جو فواد چودھری صاحب انہوں نے کہا جی میں ابھی کوئی سیاست نہیں کیا کام, وہ جو شکل وہ ان کی بنی ہوئی تھی جب آپ کی پارٹی میں, تو مجھے تو لگ رہا تھا شاید کسی مجلس میں بیٹھے ہیں وہ. اور اس کے بعد پرویز خٹک صاحب آپ نے کہا میں انہیں پارٹی میں لاؤں گا, وہ الگ چلے گئے اس کی. تو اس طرح کوئی یہ تو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ کوئی سیٹل چیزیں نظر نہیں آ ہے نا کہ نہیں, اور یہ کہ چھوڑ کے لوگ آپ کے پاس تو نہیں آ رہے. اور یہ بات ہے کہ جو دیکھیں نا, اچھا اس پہ جواب دیں, پھر ایک اور سوال بتائیے. دیکھیں کیوس, آپ میرے سے زیادہ اس چیز کو سمجھتی ہیں, کیوس کا جو افیکٹس ہیں اس میں اگر ہم سمجھیں کہ چیزیں سیٹل ٹھیک ہوں گی, نہیں ٹھیک ہوتی. کیوس کا اینڈ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کیوس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ختم ہو تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قوموں نے ترقی کی. ہم بھی تو غافل نا, ہم بھی تو غافل رہے, ہمارے پاس بھی تو ترازو نہیں ہے, ہم نے بھی تو سچ نہیں بولنا. ایز اے نیشن ہم نے ناشکر گزاری بھی ہے. اس ملک میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے ہم پھر بھی گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں. کرپشن ایک علیحدہ چیز ہے, ویک گورننس ایک علیحدہ چیز ہے, یہ ساری چیزیں. میں ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے یاد آ گئی, میں نے کہا آپ کو بتاؤں. 2018 جب ہوگا نا جی, جب یہ ابھی الیکشن ہم لوگ جیت گئے, اب یہ پرائم منسٹر بنا نہیں تھا, تو مجھے آئیڈیا تھا کہ اس کو دفتر کے کام نہیں آتے. میں اس کے ساتھ تھا, تو بندہ خیرخواہی کرتا ہے جس کے ساتھ ہو, اور مجھے تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسے بندے ہونے چاہیے جو اس کو چلا سکیں. برے آدمی آ جائیں گے, آپ کو پتا ہے جیسے آدمی پوزیشن میں آتا ہے تو لوگ جگہ بنا جاتے ہیں, خوش آمدی. اور پھر اس کی کمزوری ہے کہ اس کی جو تعریفیں کرے تو اس کو یہ جی عموماً یہ اس طرح چلا جاتا ہے. میں جنرل فیض کے پاس گیا, میں گیا اور میں نے کہا کہ آئی اسٹل ریمبر, فون تھا, تو میں نے کہا کہ یہ 2 بندے ہیں, اس کو اگر آپ نے بچا لیا, کیونکہ دیکھیں جنرل فیض شخصیت نہیں ہے, سیٹ اہم ہے. آپ کی اس ادارے میں جو سیٹ ہے وہ اہم ہے. تو میرے ذہن میں ابھی بھی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا جو انچارج ہے وہ ایک سیٹ ہے, وہ ڈی جی سی ہوتا ہے, چاہے پاڑا چنار میں کچھ ہو جائے, یعنی ملٹری سیکیورٹی جو کنونشنل. جی ہاں, ساری جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ آپ کو کمبائنڈ سورس کر کے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے, تبھی آپ کا ملک چلتا ہے.
اور پوری دنیا کے اندر یہ راج طریقہ کو ہمارے ملک کے اندر ہے نہیں, اور پھر یہ کانسٹیٹیوشنل ایک پاور ہے ان کے پاس. اور صاحب نے تو انسٹیٹیوشنلی ویسے کہہ دیا تھا کہ ISI از دا مین کوآرڈینیٹنگ باڈی, انہوں نے کوئی ادارہ سا بنایا بھی تھا. بنایا بھی تھا انہوں نے اپنا اس کو ایک ڈیزائن کر بھی دیا تھا. اچھا, آئی وینٹ ٹو ہیم اینڈ آئی ٹولڈ ہم, میں نے کہا اس سے اگر بچا لیا نا اس کو تو ملک بچ جائے. کس سے بچا لیا؟ میں بتاتا ہوں, آپ پوچھیں. انہوں نے کہا کس سے؟ میں نے کہا گوگی سے, بیکاز آئی نیو فیو تھنگس. گوگی سے جب کہہ رہے ہیں؟ جی جی, میں آن ریکارڈ ہے. 2018 میں اب یہ پرائم منسٹر نہیں بنا, آئی وینٹ ٹو ہیم, میں نے کہا آپ نے گوگی سے بچا لیا نا ملک بچ جائے گا. انہوں نے کہا یہ گوگی کون ہے؟ میں نے کہا یہ چابی ہے. انہوں نے کہا کس کی؟ میں نے کہا محترمہ کی, اس کی جو بیوی ہے اس کی یہ چابی ہے. میں نے کہا یہ نیکسز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈینجرس نیکسز ہے. اور پھر میرے ساتھ یعنی میرے سے جو باتیں ہو سکی, میں نے کہا آپ اس کے ساتھ بندے لگائیے ایسے جو اس کو گائیڈ کر سکیں, کیونکہ اس کو ایک منٹس آف دی کانفرنس کا بھی نہیں پتہ کیا ہوتا ہے. اس نے آج تک کوئی چیز اسکیجول میں ایسے ڈال کے نہیں چلا. اس کی جو شوکت خانم بنا اس نہیں, شوکت خانم بنانے والے لوگ اور میں جانتی ہوں, لیکن he was جی I know but he was involved. یہ تو دیکھیں نا شوکت. اچھا, وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق یہ کچھ نہیں جانتا. شوکت خانم جنہوں نے بنایا وہ شوکت خانم تو چلا رہے ہیں. جنہوں نے ان کو باقی نواز شریف صاحب وغیرہ کی سیٹیں توڑ کے ان کو بنایا تھا, ان کو نہیں یہ پتا تھا؟ اچھا, بھی آئے وہ بھی اتنے نکمے تھے سر. یہ جواب دینا اس کا. میں اس کا ایک جواب اور ہے. اب یہ ہمارے اس کے پاس جتنے ہم لوگ آئے یا لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا, کیوں کیا؟ کرکٹ کے تو ہم شوقین تھے کیونکہ ڈریم تھی پاکستان کی, وہ ویکیوم اتنا تھا, اور جو پرانی پالیٹکس ہے اس کے اندر اتنی غلطیاں تھیں اور اس کا اتنا غلط طریقہ تھا کہ اس تمام سے عاجز آ کے لوگوں نے کہا کہ یہ آ کے اہلیت کو بھی فروغ دے گا, کام بھی کرے گا اور کرپشن بھی روکے گا. میں تو اس کو اس لیے بڑا مجرم سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کون ہے جس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. کلٹ جب اس نے کلٹ بنائی نا, آپ نے اور میں نے تو نہیں بنائی, کلٹ کا ہے یہی کہ جیسے جیسے ایکسپوز ہوتا جائے گا لوگ واپس چلتے ویسے ابھی ویسے دکھائی نہیں دے رہا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں, سب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ میجر روکڑی صاحب ہیں. بات ہم جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا, اب ہمارا جو کنسرن ہونا چاہیے تھا یا ہے, 25 کروڑ ہم بندے ہو گئے اس ملک. سر آپ نے کہا گوگی سے بچا لیا. اچھا کمنگ بیک ٹو دیٹ, تو میں نے کہا اس سے اگر بچا لیا تو ملک بچ جائے گا. اور یہ اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی, مطلب آپ کو لگ رہا تھا وہ اتنا بڑا رول ہوگا. I knew few. No, but you thought such a big role she would have کہ ملک بچانے. میں نے یقین کریں یہ الفاظ تھے, میں نے کہا اس سے اگر بچا لیا تو ملک بچ جائے گا. اور کیا ہوا پھر, کیا فائنلی آج آپ ریزلٹ نکالیں تو کیا نکلتا کیا ہے ریزلٹ, اسی نے سارا کچھ. اب یہ تو یعنی کدھر جائے. So everybody let it happen for 3 years. یس, دیکھیں جو بینیفیشری ہو جاتے ہیں نا, یا جو آدمی کٹھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ I have to become چیف آف آرمی اسٹاف, اس نے, اور اس کا یہ تھا کہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے اگلے 10 سال رہنا ہے. یہ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ مجھے جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں میں نے آج کچھ کام کرنا ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ ٹائم گزاروں گا اور میں نے کام کرنا ہے آگے جا کے کرنا ہے. ایک میٹنگ کوشش تو کی کوئی نہ کوئی کام کرنے کی, چاہے آئی ٹی کے حوالے سے یا پھر جو احساس پروگرام یہ سب تھا, مطلب ہی ٹرائیڈ. آئی مین میں بتاؤں, آپ نے بھی دیکھا آپ ان کو زیرو دیکھتے ہیں, میں اس کو ہیرو دیکھتا ہوں صرف اور صرف, nothing more than that. لیڈرشپ یعنی ہیرو سے لیڈر کا جو سفر ہے اس نے طے ہی نہیں کیا. وہ آج بڑا مشکل ہوتا ہے سفر, وہ آج بھی ہیرو ہے, آج بھی از لائک اے دیوا, آج بھی یہ وہ اپنے یہ نہیں کہ وہ ہر طرف شیشے میں اس کو خود نظر آتا ہے, اس کو اپنے علاوہ کو نظر نہیں آتا. 2 منٹ سے زیادہ اس کی کنسنٹریشن کسی چیز پہ ہے نہیں. تقریریں تو خوب کرتے تھے, یہی تو مزہ ہے نا. دیکھیں نا, ایب جوئی کرنا کتنا بڑا آرٹ ہے, یعنی کتنا بڑا ہنر ہے کہ 4 سال کی گورننس اپنی کو بندہ اس سے پوچھے ہی نہ کہ تم نے کیا کیا. شوکت خانم تو تم نے بنا دیا, پنجاب میں بزدار ملا تھا, نمل بنایا, یعنی نمل کو آپ دیکھ لیں, یعنی پنجاب میں لیکن نمل جاتا ہے علیمہ خان کو کریڈٹ, اس کو 1 انچ کا بھی کریڈٹ نہیں جاتا, وہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن میں نے خیر شوکت خانم بھی تو ایک ٹیم تھی نا, پروفیشنل فیس ہے نا, فیس ہے. اب اس فیس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, آپ نے اور ہم نے بھی اپریشیٹ کیا. بے شک اس فیس کی وجہ سے اس کو لوگوں نے سمجھا کہ آگے آئے گا. اب اس بت نے کچھ کرنا بھی تو تھا نا.
اچھا 4 سال کی گورنمنٹ میں فیلیئرز ہیں, بچے آپ کے آوارہ ہوئے بیٹھے ہیں, کوئی ان کے پاس کانٹرڈکشنز ہیں, کوئی آپ کے پاس آگے کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس پہ آپ ان کو آگے ملک کو سٹیبل کر سکیں, اور بیٹھ کے ابھی بھی وہ الزام لگاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے میجر صاحب, جب ہم جیسے یہاں بیٹھ کے بہت سے کرتے تھے اینکرز کہ جی یہ ویکنیس ہے, تو ہمیں تو میسج آ جاتا تھا اداروں کی طرف سے کہ یہ اتنا بات نہ کریں, ان کو کرٹیسائز نہ کریں, تو نام نہ لیں اسٹیبلشمنٹ کا. یعنی کہ یہ جو سفر, اس سفر میں جو ان کا رول ہے, اور آگے کیسے روکیں گے اس طرح کا رول. جنرل عاصم منیر کی بات ہم نے بہت سنی کہ جی نہیں, میں ایک اور ہے, ہمارا جو ملک ہے نا, ہم سسٹم نہیں ہے. ہاں یہ ٹریجڈی ہے, دس از دا ٹریجڈی. ہم سسٹم نہیں ہے, ہم وی آر لائک اے مشین. اچھا اب ہمارے پاس اچھا باس آ جائے, اچھا بندہ, بھی شہباز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے, یہ سال کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سٹیبل چلا لینا, یعنی کریڈٹ جاتا ہے. ہاں بالکل, I think you are. بالکل I agree with you. اب اس کرائسس کے ٹائم کے اوپر آپ کو کون سا لیڈر کس جگہ, اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ہو پاتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آئیں گے تو ملک کے معاملات ٹھیک ہوں گے. وہی سپریم کورٹ تو آج بھی ہے, آج بھی کیا نہیں ہے, وہی چیز ہے. تو پرسنالٹی تو میٹر کرتی ہے. پر ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سیٹس کے اوپر, اگر یہ نہ ہوتے یا یہ ہیل نہ کرتے یا آ کے ملک کو بچاتے نہ, تو جس ڈیزائن پہ یا جس راستے پہ کام چل رہا تھا, انہوں نے گھروں میں آگ لگا دینی تھی بچوں نے جا کے. عمران خان صاحب نے جو باتیں کی وہ تو بالکل یقیناً خطرے سے آ رہی نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو یہ نہیں سمجھایا کہ وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا فیتھ, یونٹی, ڈسپلن ڈسپلن اس نے انشور کیا کہ تباہ ہو. اس نے انشور کیا کہ تمام لوگ قانون کی پرواہ نہ کریں. اس کو اسٹیج پہ میڈیا کیسے, ہم میں سے بہت نے کرٹیسائز تو کیا. ریٹنگ کے جو چکر ہے اس میں اس کی سپیچ چلانی, اور یہ جس پہ بھی الزام لگا دے آگے کو کاؤنٹر کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے. تو ریٹنگ بھی تھی, میڈیا بھی چل رہا تھا, ایک سنسنی بھی پیدا ہوئی تھی. ہمیں میرے خیال میں تمام کو, نہیں جی بہتوں نے, ایک سیکنڈ مجھے یہ کہنے دیجیے گا میجر صاحب کہ بہت لوگ تھے میڈیا میں جو کریٹیکل تھے, جو کرٹیسائز کرتے, جو ہاں یعنی دونوں طرف تھا. اب بات یہ میں ایک بات کو اس پہ, جو ہمارے پاس اگر کوئی ایک ادارہ ہے جو ایز اے سسٹم پریویل کرتا ہے, وہ آپ کی فوج ہے. یعنی صبح 8 بجے کام شروع ہو جائے گا, رات 12-1 بجے تک وہ ایک سسٹم کے تحت پریویل کرتا ہے. چیزیں اس کی رپورٹس, ریٹرنز, ایک چیز سسٹم کے طور پہ پریویل کرتا ہے. اریگیشن سسٹم آپ کا تباہ ہو گیا, آپ کے ڈپٹی کمشنرز کا سسٹم تباہ ہو گیا, لوکل گورنمنٹ سسٹم, ہم جو مشرف کا ایک بہترین عمل تھا جو کہ وہ جاری رکھنا چاہیے تھا, اس کو بھی پھینک دیا گیا. تو اب اس سسٹم کے ذمے اور ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, ابھی بھی ہے, اور دنیا بھی فوج کے اوپر ہے. ہاں فوج کی دیکھیں نا, اپنے بھی کسی انہوں نے قواعد و ضوابط میں چلنا ہے نا جی, انہوں نے آئین کے تحت چلنا ہے. آئین نہیں چلتے ہیں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ چیف جو موجودہ پالیسی جی اللہ کرے, ہم تو دعا یہی کرتے ہیں, کوئی چیز بھی جائے گی آگے. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہو کہ آئین کے اور قوانین کے تحت چلے. اور لیکن ایک اور بھی چیز ہے, ہماری عوام کو اور ہمارے اداروں کے درمیان جو خلیج ڈالی گئی ہے, اس کا دور کرنا بھی ضروری ہے, اور وہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. بالکل 100% ضروری ہے. لیکن دیکھیں نا, آخر اگر ادارے بار بار سیاست میں آئیں گے اور ہر قسم کے لوگوں کو سپورٹ کریں گے اور پھر توڑیں گے پھر جوڑیں گے, تو میجر صاحب اس کے نتیجے میں تو جو ادارہ, جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے, یہ تو سپائن ہے سیکیورٹی کی پاکستان میں, ریڑھ کی ہڈی ہے ایک ایسے ملک کی جس کو 360 ڈگری تھریٹ ایک ہے آل اراؤنڈ. تو اس کے لیے تو بڑا ضروری ہے ٹو ریمین ٹاپ پروفیشنل. I say کہ they are professional people. ابھی جو بیٹھے ہیں یہ ہیں, اللہ کرے بالکل ایسے. اور انہوں نے ود ان ادارہ جو پروفیشنلزم کو دوبارہ ٹھیک, یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تو ان کے اسپوکس پرسن نہیں ہے کہ کہہ سکیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ادارے کے اندر بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ٹھیک اپنا کر کے دوبارہ گین کیا. میں یہ آخری کروں گا بات کہ فوج کے پاس ایک کیپیسٹی ہے ہیل کرنے کی. آپ کا ایک ادارہ ہے, اگر کوئی گڑبڑ ہو تو اتنا اسٹرانگ ہو کہ ہیل کر جائے. فوج ہیل کرے گی, ملک ہیل کرے گا.
تو مجھے چیزیں آگے اچھی نظر آ رہی ہیں, مجھے ایسے نہیں ہے کہ پریشانی نظر آ رہی ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں جسٹ وانٹ ٹو سے کہ جو مجھے پریشانی ہے وہ یہ کہ دیکھیے اس وقت جو پی ٹی آئی کو کرنا ہے, جو عمران خان کے ساتھ جو بھی سارا کچھ ہے, دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں جو خبریں نکلتی ہیں باہر کے, جی اس کو اٹھایا, اس کو توڑا, اس کو کیا, اس کو پریس کانفرنس یہ وہ. تو میں آپ سے جو پہلے کہہ رہی تھی شروع میں, پروگرام کے شروع میں, کہ جو ایویڈنس ہے وہ سامنے جو ہے وہ لے کے آئیں, کیونکہ فوج کا رتبہ ہونا چاہیے بیونڈ ریپروچ ان پالیٹکس. لیکن اگر اس طرح کی باتیں کہ جی وہ توڑا, یہ کیا, ادھر گئے, اس گھر میں گئے, وہ ادارے یہ وہ, تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, کیونکہ یہ نہ ادارے کے لیے اچھا ہے, نہ ملک کے لیے اچھا ہے, نہ ہمارے فیوچر کے لیے. میں ایک اور قائل, جی لاسٹ کامنٹ ہو پھر میں قائل ہوں کہ کچھ جگہوں کے اوپر وہ ایک مثال ہے کہ ہاتھ گندا ہو نا تو یہی والا ہاتھ اسے زیادہ رگڑتا ہے. یعنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کو رگڑنا پڑتا ہے. رگڑا ہماری قوم کو ڈسپلن تو ہے نہیں, قانون ماننا نہیں ہے. ہمارے پاس تو بہت سارا رگڑا لگنا چاہیے. کاش کہ ہم کڑا احتساب قبل از انتخاب بھی کر لیں. اور دوسری چیز کہ آگے کیا کرنا ہے ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں. بالکل, اور رگڑا اور کڑا احتساب اور 9 مئی کو کبھی بھی ہم اس ساری چیز سے علیحدہ نہیں رکھتے. نہیں بالکل نہیں. 9 مئی پہ ایک اور پروگرام کریں گے, اس پہ تفصیل میں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ وین صاحب بات پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.